बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अंजिला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज की नशस्त में हमारा मौजू होगा अक़लियतों के हुकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं। दीन इस्लाम ने जहाँ इस्लामी रियासत ने मुसलमानों को वो तमाम हुकूक़ फ़राहम किए हैं जो कि उनका बुनियादी हक़ है, वहाँ अक़लियती बरादरी को भी वो तमाम हुकूक़ फ़राहम किए हैं। उन्हें मजहबी आज़ादी का मुकम्मल हक़ हासिल है, उनके जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की ज़िम्मेदारी लगाई। इसके साथ ही उनकी इबादत गाहों की इज़्ज़त व तकरीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मुस्लिम बरादरी की है। और इसके साथ ही जो भी समाजी और मुआशी हुकूक़ एक मुस्लिम शख्स को रहते हुए रियासत में हासिल होते हैं वही अक़लियत के भी बनते हैं। हम इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन रियासत के तौर पर इस मुआशरे की तश्कील हो सके। हमें आज ज्वाइन करें मजहबी स्कॉलर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, वेलकम, शुक्रिया तशरीफ़ अफ्रीका। और हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें नाथवा हैं शफ़ाक़त अली फ़रीदी अल हुसैनी साहब। आपकी जाना भी बढ़ेंगे और कलाम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लामा साहब, आप ही इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए। सबसे पहले बता दें कि लफ्ज़ अक़लियत है क्या और इससे मुराद क्या है और दीन इस्लाम ने अक़लियती बरादरी को क्या हुकूक़ दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंज़ला बहन, यकीनन आज आपने बहुत ही अहम उन्वान का इंतख़ाब किया है। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारी रियासत, हमारा वतन अज़ीज़, अल्लाह का ये खूबसूरत तोहफ़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, यहाँ बहुत ज़रूरत है ये समर की कि हम इस बात को वाज़ेह करें, उजागर करें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की रोशनी में जो यहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं शहरी पाकिस्तानी, उनके क्या हकूक़ हैं, इस्लाम ने उनको क्या हक़ दिया है। तो लफ्ज़ अक़लियत आपने पूछा ये क्या है। लफ्ज़ अक़ल अक्सर जैसे होता है ना, अक्सर लफ्ज़ हमारे एक अक्सरियत से, इसी अक़ल कम को कहते हैं कि जो उनकी तादाद यहाँ पर कम है। तो यहाँ चूँकि गैर मुस्लिम वो उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत से कम है, तो इसलिए अक़लियत जैसे जहाँ मुसलमान कम होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है। अगरचे हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी काम किया जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं ना, उनके लिए ये तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब पाकिस्तानी है, अपनी अपनी शनाख्त अपने दीन के हवाले से अगर जहाँ करने की ज़रूरत पड़ती तो हम करते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चन है, ये पारसी है, ये सिख है, तो ये अपने अलग अलग शनाख्त है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस्लाम ने इन्हें क्या हक़ दिया है, सबसे पहले इनको ये हक़ दिया है बतौर इंसान कि इनका इकराम किया जाए, इनका एहतराम किया जाए, बतौर इंसान इनकी इज़्ज़त की जाए। ये हमारी बैसियत इंसानी बरादरी उसका हिस्सा है जी। ये हमारे इंसान होने के लिहाज से हमारी बरादरी का हिस्सा है जी। और इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, कि हमने बनी आदम को बग़ैर किसी तफरीक के कि ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, ये फ़लाँ मज़हब का है, फ़लाँ मज़हब का नहीं, बैसियत बनी आदम इनको हमने इज़्ज़त एहतराम दी है। यानी इंसान बैसियत इंसान आदम अलैहिस्सलाम का बेटा और बेटी होने के लिहाज से वो इस्तेहकाक रखता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ तमाम इंसानों, हमने तुम सब को एक बाप और एक माँ से पैदा किया। उस लिहाज से हम सब एक बाप की औलाद हैं, हम एक माँ की औलाद हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात मुसलमानों को ये समझाई गई कि आपने जो गैर मुस्लिम भी हैं उनको इस लिहाज से कदर की निगाह से देखना है, एहतराम की निगाह से देखना है कि वो हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमारी अम्मा सईदा हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, किताबुल्लाह भी अल्लाह ने हमें वाज़ेह किया, उसकी मज़ीद नबी पाक ने हमें वज़ाहत फरमाई कि ला इकराह फिद्दीन, किसी के दीन के मामले में हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर उनको ये पसंद है कि हम ईसाई रहें, क्रिश्चियन रहें, तो ये उनकी पसंद है, उनका हक़ है। इसी तरह अगर कोई हिंदू रहना पसंद करता है, कोई सिख रहना पसंद करता है, तो ये उसकी पसंद पे छोड़ दिया गया। क़यामत के दिन इसका फ़ैसला अल्लाह पाक ने करना है कि कौन किस पे था, किस पे नहीं था। ये सारे मामलात दुनिया के नहीं है, ये अल्लाह के साथ हमारे मामलात हैं जो क़यामत के दिन, लेकिन दुनिया के अंदर उसे पूरा हक़ दिया गया
کہ آپ ان کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو نازیبا شمار کی جائے۔ یہاں تک فرمایا وَلَا تُسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ اپنے معبود بنا لیں نا اپنے الہ، ان الہوں کو تم نے برا نہیں کہنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں ہمیں کتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی الجامع میں بہت خوبصورت بات یہاں پہ لکھتے ہیں سیاہ مبارکہ کے تحت، وہ فرماتے ہیں لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یسب دینہم، کہ وہ کرسچنوں کے دین کو برا کہے اور اس پہ کوئی لب کشائی کرے۔ فرمایا ولا لکنائسہم، اور نہ ان کے جو چرچ ہیں ان کی عبادت گاہیں ان کو برا کہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمیں سے منع کر دی ہے۔ جب جو مشرک تھے، شرک کرنے والے، اللہ کا شریک بنانے والے، ان کے جو معبودان ہیں ان کے بارے میں اللہ میں یہ تعلیم دے رہا کہ ان کو برا نہیں کہنا۔ یہ تو پھر اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں خاص طور پہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، جب اہل کتاب کے ساتھ تمہیں مجادلہ کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے تو بہت حسن والے انداز ہونا چاہیے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل التفضیل ہے۔ پروفیسر میرے پہلو بیٹھے ہیں، مزید تفسیر اس پر روشنی کریں گے کہ یہ سپرلیٹو حسن کہتے ہیں اس گفتگو کو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جس گفتگو کے اندر، جس مباحثے کے اندر، جس بحث و تمہیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ حسن والی بات ہوتی ہے، جس سے یہ نکل جائے سمجھو وہ حسن سے آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب اہل کتاب کے ساتھ تمہیں بحث کرنے کی، مجادلہ کرنے کی، جدال کرنے کی ضرورت محسوس ہو، مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو تمہارا لب و لہجہ احسن سپرلیٹو ڈگری والا، یعنی بہت ہی زیادہ حسن والا، بہت زیادہ نرمی والا۔ انسانیت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے۔ پروفیسر صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اقلیتیں تھیں وہاں پر، تو ان کا دور کیسا تھا اور انہوں نے کیا اصول بنا رکھے تھے، اور کوئی ایسی تاریخی مثال ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جس کا ذکر ابھی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انتہائی اہم موضوع اور اس کے اندر عالم اسلام کے، ہمارے ملک پاکستان کے نامور اسکالر جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم، ان کے ساتھ ان کی معیت میں شرکت کرنے پر میں انتہائی اپنے لیے سعادت اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ جو موضوع آج کا ہے اس میں آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو ابتدائی دور ہے، مکی دور، اس کے حوالے سے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرما دی کہ قرآن پاک کے اندر ہی ہدایات آ گئی۔ جب مدنی دور شروع ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہی جو وہاں کی اقلیت تھی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود کے قبائل موجود تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا جس کو تاریخ کے اندر میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا امن بقائے باہمی کا اور امن عالم کا ایک تحریری معاہدہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا۔ اس کے اندر یہود کے قبائل دشمنی مخالفت کر رہے تھے، شدت سے کر رہے تھے۔ وہ تو مکی دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کو ابھارتے تھے، انگیخت کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا امن کا، اور ان کو پہلے جو اس چارٹر کی مختلف شقیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سب سے بڑی شق یہی دی گئی ہے کہ تمام فریق جتنے بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہیں سب کو اپنے مذہب کی آزادی ہوگی، یعنی یہود پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ اس میں بت پرست بھی شامل تھے؟ بت پرست اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، وہاں مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ آبادی زیادہ جو ہے وہ یہود کی تھی، اور دوسرے نمبر پر کچھ عیسائیت ماننے والے جو ہیں وہ لوگ تھے۔ تو اوس اور خزرج دو قبائل یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، مہاجرین تھے، تو 3 گروہ مسلمانوں کے تھے، 3 قبائل یہود کے تھے، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس معاہدے کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذہبی آزادی کو مقدم رکھا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو عرب کے اندر خون بہا کا طریقہ چلا آ رہا تھا، قصاص کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اس کو بھی آپ نے ان کے شریعت کے مطابق اس کو اسی طریقے سے جاری کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام معاملات کے اندر ان کو مذہبی آزادی دی۔
ایک بات ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رکھی، وہ یہ کہ جب معاملہ اتنا آپس میں پیچیدہ ہو جائے یا اختلاف کی نوبت جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے، تو ایسی صورت میں حتمی فیصلہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کبھی ان کا کوئی نزاع آتا تو آپ ان کے علماء سے پوچھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہاری کتب کے اندر کیا چیز جو ہے اس معاملے کے بارے میں ہے، تو گویا اس آخری فیصلہ کرنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب اور ان کے علماء کی رائے کو لیا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی آزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی طور پر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر نجران کے عیسائیوں کا وفد آتا ہے تو وہ اللہ کا گھر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے مسجد، اس مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، ویلکم کیا ان کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اور بھی جو انفرادی طور پر کچھ لوگ آیا کرتے تھے ان کو بھی مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا کرتے تھے، وہ اسٹیٹ کے گیسٹ ہوا کرتے تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی جب بھی کسی غیر مسلم جو وہاں پر اقلیت میں تھے ان کا کوئی معاملہ پیش آتا تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرفداری فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، میرے کسی امتی نے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی دنیا میں کی ہوگی اور اس کا بدلہ اس کو نہ ملا ہوگا تو قیامت کے دن میں اپنے امتی کے خلاف اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا۔ تو اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں بچ جاتا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں خود مدعی ان کا بن جاؤں گا۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اقلیتوں کے جہاں حقوق بتائے گئے ہیں وہاں ان کے کچھ فرائض بھی بنتے ہیں، جو بھی جس اسٹیٹ میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پر ان کے فرائض کیا بنتے ہیں اسٹیٹ کی طرف؟ دیکھیں، جو بھی شہری کہیں بھی رہتا ہے، وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے جو فرائض ہیں نا وہ یقیناً وہاں کے دستور کی پاسداری کرنا، اس کے آئین کا احترام کرنا، جو ملکی قوانین ہیں ان کو بجا لانا، یہ ہر ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں چیز شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ بیان کی ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ وہ جب وزیر اعظم تھے نا مصر کے، اپنے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، لیکن اس دور میں جو ان کا آئین تھا، اس کے جو امیگریشن قوانین تھے، وہ انہیں براہ راست ان کو رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بیان کیا، ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ جو بادشاہ کا آئین تھا نا اس کے مطابق وہ براہ راست روک نہیں سکتے تھے۔ ایک ہی صورت تھی روکنے کی کہ کسی انسان پر جو غیر ملکی ہو اس پہ کوئی الزام لگ جائے اور اس کی تفتیش کے لیے اس کو روک لیا جائے، چنانچہ انہوں نے اس کی آئین کی پاسداری کر کے دکھائی۔ تو اس لیے جو غیر مسلم یہاں پہ رہتے ہیں نا، ان کا فرض ہے بحیثیت شہری اس ملک کے آئین کی پاسداری کریں، قوانین کی پاسداری کریں۔ یقیناً ان کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سچی بات بندہ حیران ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستان جس کا چونکہ دستور کا پہلی شکل یہ ہے کہ کتاب و سنت اس کا سپریم لا، تو کتاب و سنت میں ان کے اتنے حقوق دیے گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی رکھوالی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ یہاں کے معاشرے جو مسلمانوں کا معاشرہ ان سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور حکومت کی بحیثیت سرکار، گورنمنٹ اور بطور ریاست اسٹیٹ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور 2-3 احادیث بھی پروفیسر صاحب نے ان کا ترجمہ سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قتل مواحدا لم یجد راحت الجنہ، فرمایا جو کسی مواحد کو، مواحد کہتے ہیں جس نے عہد کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے عہد دیا تھا، ذمہ بھی کہتے ہیں اسلام میں اہل الذمہ، کہ ان کو اللہ اور رسول کے نام پر ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے دین کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت کی، تمہاری پراپرٹی کی، تمہارے خاندان کی، یہ ہماری ذمہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو اہل ذمہ ہیں ان کے حقوق کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، ان کی عزت، آبرو، جان، مال، اور ان کی عبادت گاہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ،
4 چیزوں کی حفاظت کرنا یہ اسلامی جہاد کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ یہ پہلی جس دن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کسی اسلامی ریاست کا حصہ بنایا نا، یہ پہلی آیت تھی جو اللہ نے نازل فرمائی اس حوالے سے، تو اس کی غرض و غایت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ 4 چیزیں بیان کی بنیادی طور پر۔ مساجد کا ذکر اللہ نے 4تھے نمبر پہ کیا ہے۔ یہ اسلام کی فراخ دری دیکھیں ذرا، اسلام نے مساجد کا ذکر 4تھے نمبر پہ کیا ہے کہ مساجد کا جیسے تم نے تحفظ کرنا ہے، اس سے پہلے تم نے جو کرسچن حضرات ہیں ان کے جو کنیسہ ہیں، ان کے جو چرچ ہیں اور ان کے جو سوامے کہتے ہیں جو ان کے راہب تھے، ان کی خلوت گاہیں، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح جو یہودی کسی مسلمان ریاست میں آباد ہوں تو جو ان کی عبادت گاہیں ان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اور صاف فرمایا سنو بہم سنت اہل کتاب، جو اہل کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو غیر مسلم اہل کتاب نہ ہوں، جیسے ہندو ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہیں، سکھ ہیں اہل کتاب نہیں مگر ہیں یہ غیر مسلم، فرمایا سنو بہم سنت اہل کتاب، ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ تمہارا معاملہ وہی ہونا چاہیے جو اہل کتاب کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے۔ یعنی اہل کتاب کو تو بہت حیثیت دی گئی نا، ذرا دیکھیے اہل کتاب انہیں کہا جا رہا ہے، کتاب والے، علم والے، اللہ پاک نے ان کا نام ہی اہل کتاب رکھا ہے۔ قرآن پاک سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے تو خاص طور پر کرسچن حضرات کے بارے میں ہمیں پیغام پتہ کیا دیا، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ تم لازماً دنیا میں یہ حقیقت پاؤ گے جو کرسچن لوگ ہیں نا، نصارہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے دلوں میں تمہاری محبت بہت زیادہ ہوگی۔ اور لفظ اللہ نے فرمایا مودت کا، عربی زبان میں جو محبت ہوتی ہے نا دل کی، اس کو 14 الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، ان میں ایک لفظ ہے مودت کہتے ہیں اس محبت کو جس کے اندر بڑی ہمدردی ہوتی ہے، رازداری ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، احساس مندی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو کرسچن حضرات ہیں ان کے دلوں میں تمہاری وہ محبت ہے جو مودت والی، اور اقربہم پھر سپرلیٹو ڈگری، اس محبت میں بھی یہ سب سے قریب تر ہے تمہارے، اور ساتھ ان کی اللہ نے تعریف بیان کی۔ ہم تو یہاں پر پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں جہالت سے۔ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی پروفیسر صاحب، اس چیز پہ رہنمائی فرما دیں کہ کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ کوئی کولیگز ہوں یا کلاس فیلوز آپس میں بچے کوئی ان کے کرسچن ہو تو وہ والدین منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے، تو اس حوالے سے دین نے کیا بتایا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، اس میں کوئی برائی بتائی گئی ہے دین میں؟ نہیں، اس سلسلے میں بنیادی بات تو ہے انسان ہونے کی، بالکل ایسے وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی آپ کے معاشرے کے فرد ہیں، آپ بھی اس اسلامی معاشرے کے، اسلامی اسٹیٹ کے فرد ہیں۔ تو آپ کا باہمی تعلقات جب تک قربت والے نہیں ہوں گے اور آپ دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت کے جذبات رکھتے ہوں گے تو یہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ بالکل معاشرہ ترقی پر جا ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں آپ کے کولیگ ہوں گے غیر مسلم یا بچوں کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بچوں کو تو چاہیے کہ بچوں کو ہم یہ تلقین کیا کریں کہ اپنے جو غیر مسلم آپ کے کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کا وہ برتاؤ دکھائیں کہ وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی طرف ان کی رغبت ہو جائے، آپ کے دین کی طرف ان کی رغبت ہو جائے، آپ کے ساتھ محبت ان کی پیدا ہو جائے۔ تو دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے میں نے عرض کر چکا ہوں نا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر غیر مسلموں کو جگہ دی گئی ہے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو بھی غیر مسلم کمیونٹی ہمارے افراد ہیں اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو جب مسجد کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں تو دسترخوان اور دلوں کے دروازے کھولنے میں اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ تو جزیے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ اقلیتوں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وہ فیورٹزم والا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ شادیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کوئی اہل کتاب لڑکی ہے، کوئی کرسچن ہے تو اس سے لڑکا تو شادی کر سکتا ہے جو مسلمان ہو، لیکن مسلمان لڑکی کسی اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی، تو اس میں کیا حکمت رکھی گئی ہے؟ یقیناً دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے اور ہر انسان کی حقوق کا تحفظ کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ جی، جہاں تک تعلق ہے لفظ جزیہ جو آپ نے بولا ہے، کیونکہ جو نان مسلم ہوتے ہیں نا، کسی مسلمان ریاست میں شہری
ان کی جملہ حفاظت کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری شرعی چیزیں ہیں نا وہ اس کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنے دین کے پابند ہوتے۔ جہاد کرنا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں کا پہرا دینا یہ ان کے ذمہ نہیں ہے، کسی نان مسلم کی ذمہ نہیں ہے۔ وہ بے شک یہاں پہ شہری ہے، لیکن حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری اور امن و امان مہیا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی۔ ٹھیک ہے، شہید ہونا تو انہوں نے ہونا ہے، قربانیاں دینی تو انہوں نے دینی ہے، جان پیش کرنی تو انہوں نے کرنی، تو اس لیے ایک تو اس کے حوالے سے چونکہ ہم نے ان کی حفاظت فراہم کرنی تھی، سلامتی فراہم کرنی تھی، استحکام فراہم کرنا تھا، ان کی ہر چیز کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا تھا، تو اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، ادارے قائم کرنا پڑتے ہیں، فوج بنانا پڑتی ہے، ایجنسیاں قائم کرنا پڑتی ہیں، پولیس کا محکمہ قائم کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں میں جو اخراجات ہوتے ہیں نا ان کو پورا کرنے کے لیے پھر اسلام اپنے شہریوں سے چیزیں لیتا ہے، مسلمانوں سے بھی لیتا ہے، نان مسلم سے بھی لیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق رکھا ہے۔ جو مسلمان سے لیتا ہے نا اور جو نان مسلم سے لیتا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ مسلمان کے پاس چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے مسلمان، چاہے وہ یتیم بچہ ہے، اس بات کو سن لے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ معذور ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے 1 لاکھ روپیہ تو وہ ہر سال 2500 روپے وہ ریاست کو دے گا۔ اگر اس کے پاس 2 لاکھ ہیں تو وہ 5000 روپے دے گا، اگر 3 لاکھ روپے ہیں وہ 7.5، یعنی ہر لاکھ میں اس نے 2500 روپے دینا ہے۔ اور ان تمام افراد ہیں جن کا بھی میں نے تفصیل ذکر کیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں نا ان سے اسلام اس طرح پیسے نہیں لیتا، ان سے اسلام کہتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ان میں کوئی صاحب حیثیت ہے نا، وہ مرد، خاتون نہیں، خاتون ہے تو کچھ نہیں لیتا اسلام اس سے۔ ٹھیک ہے، جو نان مسلم خواتین ہیں چاہے کتنے ان کے پاس پیسے ہوں، سرمایہ ہو، کاروبار ہو، ان کی سروس ہو، نہیں، ان سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ معذور ہے اس سے کچھ نہیں لیا جاتا، ان کے یتیم بچے ہیں ان سے کچھ نہیں لیا جاتا، ان کے معذوروں سے کچھ نہیں لیا جاتا، حتیٰ کہ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، پادری صاحبان ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، گرنتھی ہیں، ہندو پنڈت ہیں، ایلڈر ہیں، ان سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ جو ان کے صاحب حیثیت پیسے والے لوگ ہیں نا، بہت زیادہ پیسے والا ہے تو اس سے اسلام پتہ کتنا لیتا ہے؟ وہ تقریباً پاکستان کے موجودہ جو ہمارے ریٹ ہیں 6000 روپے بنتے ہیں، اور 6000 صرف 6000 روپے لینا ہے سال کا، چاہے اس کے پاس ارب پتی کیوں نہ ہو۔ ادھر دیکھیں مسلمان سے ہر لاکھ پر 2500 روپے لیا جا رہا تھا، ادھر صرف 6000 روپے، اور اس سے اگر کم اس کی حیثیت ہے اس سے صرف 3000 روپے، اگر اس سے بھی کم ہے تو 1500 روپیہ، اگر اس سے کم ہے تو اس کو بالکل معافی ہے، اگر اس سے بھی کم ہے تو اس کو ریاست کا بیت المال تعاون بھی دے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کو پیسے بھی دے گا۔ اب ریشو اتنی مختلف تھی، دونوں کا تناسب اتنا زیادہ مختلف تھا، تو اس لیے ان کے نام الگ الگ رکھے گئے۔ جو مسلمان سے ریاست وصول کرتی ہے نا اس کا نام زکوٰۃ ہے، اور جو نان مسلم سے وصول کیا جاتا ہے اس کا نام جزیہ ہے۔ تو یہ ہے، یہ نہیں کہ جزیہ سے کوئی بہت بڑی نہیں، جزیہ تو ان کے لیے ایک انتہائی رحمت ہے، ایک انتہائی نعمت ہے، ان کے لیے انتہائی آسانی ہے، ان کی سیکیورٹی بہت معمولی، بہت اس کی ریشو ہی معمولی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اور دوسری طرف چلیں، وہ جو آپ نے سوال کیا کہ مسلمان یہ اجازت دیتا ہے کہ مسلمان مرد کسی نان مسلم خاتون اہل کتاب کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، یہودی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن الٹ نہیں کر سکتے، خاتون نہیں کر سکتی۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو مرد ہوتا ہے، کیونکہ فطری طور پر اس کی حاکمیت ہوتی ہے گھر کے اندر اپنی خاتون کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، ایک تسلط سا ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے اس کا، وہ اس کو زبردستی بعض اوقات اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، اور مذہب اپنا رکھنا یہ انسان کا حق ہے بنیادی، وہ اس بنیادی حق سے اس کو محروم کرنے کی جستجو کر سکتا ہے، روب کے ساتھ، تسلط کے ساتھ، اپنی حیثیت منوا کر، جیسے بھی دھونس دھاندلی کے ساتھ۔ تو اسلام نے مسلمان مرد کو جب اجازت دی نا کہ تم کسی نان مسلم خاتون سے شادی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی، لا اکراہ فی الدین، زبردستی خامد ہونے کی دھونس دھاندلی میں تم اس کا مذہب تبدیل نہیں کرواؤ گے۔ اگر خاتون مذہب تبدیل نہ کرے پھر وہ ساری زندگی کرسچن رہ کر کسی مسلمان مرد کی بیوی رہ سکتی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں بن کر رہ سکتی ہے، وہ آنے والی نسل کی دادی نانی کرسچن بن کے رہ سکتی ہے، وہ اپنے مذہب پر وہ جان دے سکتی ہے، اسی پہ وہ فوت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا نا اس نان مسلم کا،
تو ان کے چرچ میں لے جایا جائے گا, ان کے پادری پڑھائیں گے, اس کو اس کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. لیکن اس کے الٹ میں نے ایک دفعہ ایک مباحثے میں کہا تھا, کرسچن حضرات کے بڑے اسکالر تھے, تو میں نے کہا مجھے ایمان سے بتلائیں آپ کی بائبل مقدس میں کوئی کسی جگہ پہ آپ کو پابند کیا گیا کہ اگر آپ کو اجازت دے دی جاتی کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ, مسلمان لڑکی عورت کے ساتھ شادی کر لیں, تو آپ زبردستی نہیں کریں گے, آپ کو آپ کے دین نے منع نہیں کیا. تو اس لیے اسلام نے آپ کو بھی امتحان سے بچایا, اور جو اس خاتون کا بنیادی حق تھا اپنے مذہب کے رکھنے کا, اس کو بھی محفوظ رکھا. تو اس لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ آپ خواہ امتحان میں نہ پڑے. ہمارے لیے دروازہ کھلے تو ہمیں پابند بنایا گیا, ہمارے اوپر یہ شرط لگائی گئی کہ ہم اس خاتون کو کبھی مجبور نہیں کریں گے, وہ اپنے مذہب پہ ساری زندگی گزار سکتی. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں ہی اقلیتیں ہوں. کچھ مسلمان جو ہجرت کر کے دوسرے اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر وہ اقلیت کے طور پر ہوتے ہیں, تو انہیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہے؟ سم ٹائمز حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے بھی ہجرت کرنا ان پہ فرض ہو جاتی ہے, تو وہ وہاں پر کیسے رہیں؟ دیکھیں, اس میں شاہ صاحب نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ نان مسلم ہیں, ان کے اندر اگر مسلمان رہتے ہیں تو انہیں وہاں کے قوانین کو ماننا بھی ہوگا, اس کی پیروی کرنی ہوگی, اور اس کے مطابق اپنی لائف جو ہے سارے نظام کو چلانا ہوگا. یہاں تک یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر غیر مسلم سٹیٹ ہے اور وہاں پر مسلمانوں پر ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے, ایسی صورت میں جو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا وہ اس صورت میں ہے جس وقت وہ زیادتی اور وہ ظلم ان کا اس قدر پہنچ چکے کہ ان کی جان مال کی بھی حفاظت وہ نہ کر رہا ہو معاشرہ, اور ان کے دین کے بارے میں بھی جو ہے ان پر زبردستی کی جا رہی ہو. ایسی صورت میں ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت ہے. وگرنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے تو خود صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف بھیجا تھا. اس وقت تو وہ عیسائی سٹیٹ تھی نا, تو مسلمانوں کو بھیجا تھا, اور جب وہاں پر مسلمان گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کو اپنی سٹیٹ کے افراد تصور کیا اور ان کے ساتھ معاونت کی, اور شاہ حبش نے مسلمانوں کا پورا دفاع کیا. تو ایسی صورت میں جہاں پر ماحول مسلمانوں کو موافق ملے گا, وہاں تو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. ان کو مذہبی آزادی بھی ہوگی, جیسے ہماری اسلامی سٹیٹس جو ہے وہ ان کے لوگوں کو دیتی ہیں, مسلمانوں کو وہاں پر مل رہی ہے. تو جب تک ان کو مذہبی آزادی مل رہی ہے, ان کے حقوق کا دفاع ہو رہا ہے, ان کے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے, ان پر ناروا ظلم اور زیادتی یا پابندیاں نہیں لگائی جا رہی, اس وقت تک وہ اسٹیٹ کے وفادار ہوں گے. اس وقت تک وہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. خلاف اس وقت جائیں گے جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جب وہ سٹیٹ ان کو بحیثیت مسلم کمیونٹی کے ان کو دبانا چاہے گی. جب ان کو دبانا چاہے گی اس وقت ان پر ہجرت بھی آ جائے گی, جہاد بھی بعض صورتوں میں آ سکتا ہے. صحیح, یعنی بنیادی حقوق اگر سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں ان کے اوپر ہجرت فرض ہو جائے گی. ناظرین, آپ سے اجازت دیں گے, ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار. اپنا بہت خیال رکھیے.